તો સમજે જોની ચાલુ છે કે નહીં સ્વિચ? આજે તે નહીં મળે ઝાકીરભાઈ, સ્વિચ મેં કંઈ જોઈ લ્યો નહીં બહાર. અરે આસિમ છે કંઈ સાહેબ, આસિમ જોઈ લે, લઈ જાઓ. जज़ाक. वो फ़ोन आप पर नहीं आते, फिर मुझ पर आते कि तालीम नहीं आई. तो मैंने कहा भाई मैं चेयर पे बैठूँ, ये स्विच ऑन करो. तो जाकिर भाई को बोल रखा है, लेकिन वो मंडे को नहीं होते. जिनका मामूल है सुनने का वो बेचारे इंतज़ार करते हैं. जो नई जनरेशन है वो तो लाइव स्ट्रीमिंग सुन लेंगे, लेकिन जो बूढ़े हैं वो तो रिसीवर से ही सुनते हैं. बहरहाल आज की मजलिस में कुछ बातें अरबी ज़ुबान जो कुरान करीम की और जन्नत की ज़ुबान है, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी है. अरबी ज़ुबान के ताल्लुक़ से अरबी का शायर लिखता है कि अनल बहरु फ़ी अक़शाइहि दुर्रु कामिनुन फ़हल सअलुल गव्वास अन सदफ़ाती फ़या वैहकुम अबला व तबला महासिनी वमिनकुम वइन अज़्ज़त दवाउ उसाती फ़ख्रुन लना अन्नल अरबिय्यत लुग़तुना व लुग़तुल क़ुरआनिल करीम आयातुहु बय्यिनातुन. मफ़हूम यह है, शायर ये कहता है कि अरबी ज़ुबान मुझसे और आपसे और इन्नल्लज़ीना आमनू से ये कह रही है कि मेरी मिसाल एक समंदर की सी है, और समंदर के नीचे और उसकी तह में क्या छुपा होता है? मोती, हीरे, जवाहिरात, ख़जाना छुपा हुआ होता है. तो वो कह रही है कि मेरे नीचे क्या है? ख़जाने छुपे हुए हैं, लेकिन तुमने किसी से पूछा नहीं, इसलिए तुम्हें मिले नहीं. तो तुम अगर हासिल करना चाहे तो क्या है? पूछो. हाँ, पूछना पड़ेगा. जो जानने वाले हैं उनसे पूछो. फिर वो कहता है अरबी ज़ुबान ये कह रही है कि फ़या, और कुरान करीम ये कह रहा है फ़या वैहकुम अबला व तबला महासिनी वमिनकुम वइन अज़्ज़त दवाउ उसाती, कि मैं कभी पुरानी और बोसीदा नहीं होंगी. न ज़ुबान पुरानी और बोसीदा होगी, न कुरान करीम की तालीमात ये पुरानी और बोसीदा होगी. लोग कहते हैं कि 1400 साल की बातें करते हो, तो एक तरफ तो यूँ कहेंगे और दूसरी तरफ जब अंग्रेज़ की बात आएगी तो क्या कहेंगे कि अंग्रेज़ कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड. तो भाई जब अंग्रेज़ की बात आई तो ओल्ड इज़ गोल्ड है, सही बात. और जब कुरान करीम की और दीन की बात आती है तो कहने वाले सब नहीं खुश होते हैं कि भाई ये तो सब पुराना हो चुका है. लोग इसी तरह बहकाते हैं. नाम रख देने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता. मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता. हाँ, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है. माँ बाप को भी करनी पड़ती है, समाज को भी करनी पड़ती है, और ख़ुद अपने आप को भी अपने आप पर क्या है? मेहनत जो है वो करनी पड़ती है. तब ईमान की अज़मत और कुरान की अज़मत, नबी की अज़मत, अल्लाह के पैगाम की अज़मत, अल्लाह तबारक व ताला का एहतराम ये आदमी के अंदर पैदा होता है. इसीलिए तो इकबाल ने कहा कि दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं. वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़हनियत मुसलमान नहीं, तुम्हारी नज़र उसके अंदर इस्लाम का नूर नहीं, तो खाली नाम रख देने से और मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से कुछ नहीं हो जाता. तो बहरहाल ऐसे लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं. तो कुरान करीम यूँ कह रहा है कि वमिनकुम वइन अज़्ज़त दवाउ उसाती, कि तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा मर्ज़ कितना ही पुराना क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे मर्ज़ की दवा मेरे अंदर क्या है? मौजूद है. मर्ज़ दो किस्म के होते हैं, एक रूहानी मर्ज़ और दूसरा जिस्मानी मर्ज़. एक है रूहानी अमराज और दूसरे है जिस्मानी अमराज.
تو روحانی امراض کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ روحانی امراض کیا ہے؟ میرے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور۔ تو بہرحال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو گرچہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ روحانی امراض تو موجود ہی ہے، اس کا علاج قرآن کریم میں، لیکن جسمانی امراض بھی کیا ہے عبد الصمد چچا، کہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو عامل حضرات ہے تو انہوں نے جو تعویذات بنا رکھے ہیں تو انہوں نے کچھ آیات جمع کی قرآن کریم کی 6 یا 7، جس میں حضرت مولانا کون سا لفظ آیا ہے؟ شفا کا لفظ اس میں آیا، تو انہوں نے اس کو جمع کر دیا۔ حنیف بھائی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوح قرآنی، اس طرح سے چھوٹی تختی ہاشم بھائی وہ ملتی ہے، اور بعض لوگ وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ لوح قرآنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم صاد قاف یا عین صاد، اس طرح سے۔ تو کچھ لوگوں نے آیات شفا اس کے تعلق سے یوں لکھا سعد اللہ صاحب کہ بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، لیکن اس میں شبیر چچا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کامل یقین یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ دیتے ہیں کہ آیت شفا وہ پڑھو، آیت شفا اپنے پاس جو ہیں وہ رکھو۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم اصل آیا ہے کس کے لیے؟ روحانی امراض کے لیے، امتیاز بھائی، روحانی جو بیماریاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ قرآن کریم کو اتارا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم روحانی امراض کم تلاش کرتے ہیں، جسمانی امراض کا علاج زیادہ تلاش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے فاروق بھائی، اشرف بھائی، ایسا ہو گیا کہ نہیں کہ اب جو تلاش کرنا چاہیے تھا، جو اصل ہے چودھری صاحب، اس کو کوئی تلاش نہیں کر رہا، اور جو نورانی بھائی کیا ہے تبعاً ہے، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور عقل بیر مار جاتی ہے، گجراتی میں جس کو کہتے ہیں عقل، یعنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں اور عامل کیا کہتا ہے پتہ ہے حنیف بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ مرغی لے کر آؤ، اس کو ذبح کریں گے اور خون سے قرآنی آیات لکھیں گے، اور قرآنی آیات کو لکھ کر پھر کیا ہے اس سے یہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو سن لو ایک مسئلہ آج، خون کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے نا؟ خون کیا ہے؟ خون حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو والدم، خون کیا ہے سراج بھائی؟ خون جو ہے وہ حرام ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات، صلاح الدین بھائی، قرآن کریم کی آیات کو وہ کیا ہے؟ خون سے لکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس طرح سے علاج کرنا بھی حرام اور علاج کروانا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو بہرحال شاعر یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یوں کہہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ میرے اندر تمہارے جو روحانی امراض ہے اس کی بیماری کیا ہے؟ یہ موجود ہے۔ یہاں ایک بات اور مجھے یاد آئی، ہماری مسجد میں بھی اس شخصیت کی تشریف آوری ہوئی ہے جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دنیا کی حقیقت۔ اس میں ایک جگہ حدیث پاک کے ذیل میں وہ یہ تحریر کرتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ جو چودھری صاحب علاج کرتے ہیں، عامل لوگ عملیات کرتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے روحانی امراض۔ فرمایا یہ نام رکھنا ہی صحیح نہیں، کیا ہے؟ اس کو روحانی امراض کہنا ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ خیر، آگے شاعر یہ کہتا ہے فخر لنا ان العربیۃ لغتنا، کہ ہمارے لیے یہ فخر اور گرو کی بات ہے
کہ عربی ہماری زبان ہے، جو کس کی زبان ہے؟ قرآن کریم کی زبان ہے، اور قرآن کریم کی آیات کیا ہے؟ واضح اور روشن ہے۔ تو یہ جو عربی زبان ہے اس کو کہا جاتا ہے ام اللغہ۔ تمام جو لغات ہے، زبانیں ہیں، لینگویج ہیں، بول چال کے لیے جو زبان استعمال ہوتی ہے، ان کی ماں اور ان کی سردار وہ کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ جیسے علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مکہ مکرمہ کو آرام سے بھیجو قرآن کریم نے کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کو کیا کہا؟ ام القری۔ کیا کہا ہے محمد علی صاحب؟ ام القری۔ تو یہ مکہ مکرمہ یہ تمام زمینوں کی ماں ہے، یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، یہ ام القری ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان یہ کیا ہے؟ ام اللغہ ہے اور ام الالسنہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا اپنی آخری کتاب کے لیے کہ وہ نازل کی کس میں؟ عربی زبان میں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں کیسے کیسے علوم ہوں گے، کیسے کیسے خزانے ہوں گے، کہ جب جس زبان میں یہ نازل ہوا اس کا یہ حال ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو گیا، تھوڑا سا، تو اس کے لیے الگ لفظ ہے۔ آپ کوئی زبان لے لے دنیا کی، گجراتی، اردو، ہندی، انگلش، فرینچ ہیں، زولو یا بنگلہ، کوئی زبان آپ لے لے، اس میں یہ بات مجھے اور آپ کو گارنٹی کے ساتھ نہیں ملے گی کہ ایک جملہ ہے، ایک بات ہے، ایک چیز ہے، اس کا ایک نام ہے، ذرا سی اس میں تبدیلی ہوگی تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ ذرا سی تبدیلی ہوگی تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ اس کی ایک مثال لے لیجیے، جب یہ زبان اتنی مالا مال ہے، جب یہ عربی زبان علماء لکھتے ہیں کہ اتنی مالا مال ہے، تو اس میں جو علوم ہوں گے بھرے پڑے، جو خزانے ہوں گے، اس کے کیا کہنے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اور پھر مجلس آج جلدی ختم کریں گے۔ میں تھکا ہوا بھی ہوں، کل پورا دن میرا ڈرائیونگ میں نکلا ہے، تھک ہار کے چور ہوا ہوں، رات 1:45 بجے آیا، فجر بھی پڑھا نہیں تھی، فجر میں ذرا دیکھا کہ کوئی مولوی حافظ دیکھا ہی نہیں، تو ذرا اس کو آگے کر دے ہیں۔ تو خیر بہرحال اس لیے ذرا آج جلدی ختم کر لیں گے، ابھی بھی تھکان ہے طبیعت میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عربی زبان اتنی مالا مال زبان ہے، تو اس میں قرآن کریم کے اندر جو علوم ہوں گے اس کے کیا کہنے۔ ایک لفظ ہے احسان کرنا، آپ مثال لے لیجئے قرآن کریم سے، احسان کرنا۔ اب ہر زبان میں دیکھ لیجئے کیا آئے گا کہ اپکار کرو، احسان کرو، یا کیا کہیں گے؟ کوئی زیادہ لفظ نہیں، ذرا سی تبدیلی ہوگی، ذرا سی تبدیلی احسان کے مفہوم میں، عربی زبان میں اس کے لیے الگ نام ہے، الگ الگ جملہ اس کے لیے، اس کا الگ اسم ہے، الگ نام ہے۔ اور آج جو مثال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس سے مجھے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو کس میں پیدا فرمایا؟ امت محمدیہ میں۔ دعوت و تبلیغ کے احباب سے آپ یہ جملہ سنتے رہے ہوں گے کہ اس امت میں آنے کی کس نے دعا کی ہے؟ امتیاز بھائی، ہاں بولو یار، اشرف بھائی، نبیوں نے دعا کی، کہتے ہیں نا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی درخواست کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں فاروق بھائی کیا ہے پیدا جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور واقعتاً حضور شخصیت ایسی ہے،
کسی چیز کے تعلق سے قرآن نے یوں نہیں کہا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا. جس انداز میں حضور کا جب تذکرہ ہوا ہے تو قرآن نے شبیر چچا جو لفظ استعمال کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، ہاں اللہ نے یوں تو کہا کہ انسان بڑا کیا ہے، ناشکرا ہے حضرت مولانا، ان الانسان لظلوم کفار. ہاں اور کیا ہے سورہ عادیات میں وہ لکنود کون سی آیت ہے، ان الانسان لربہ لکنود. اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لظلوم کفار. اور یوں بھی کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا انداز بدل کر رکھ دیتے ہیں. تو میں انشاءاللہ وہ اخیر میں ذکر کروں گا. پہلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. احسان کرنا، ہم تو بولتے ہیں کہ بھائی چھوٹا ہم نے احسان کیا، حنیف بھائی کیا بولیں گے اس کے لیے بھی کہ فلاں نے فلاں پر کیا کیا ہے، نورانی بھائی احسان کیا، فلاں نے فلاں پر صلاح الدین بھائی کیا کیا، اپکار کیا. لیکن قرآن کی زبان دیکھیے، ذرا سا مفہوم بدلا، قرآن نے کیا ہے جملہ جو ہے وہ بدل دیا، پورا لفظ جو ہے وہ بدل دیا. چھوٹے سے چلتے ہیں نیچے سے. سورہ یوسف آیت نمبر 100 اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ملفوظ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بیان کیا کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي. احسن، قرآن کریم جب کوئی احسان کرے تو احسان کے معنی کو بیان کرنے کے لیے مفہوم کو ایک لفظ عربی زبان میں آتا ہے، وہ ہے احسن. کیا لفظ ہے چودھری صاحب؟ احسن. قرآن نے یہ احسن بیان کیا. احسن یہ کب بیان کیا جاتا ہے؟ جب چھوٹے سے چھوٹا احسان بیان کرنا ہو. کیسا؟ چھوٹے سے چھوٹا احسان جو ہے وہ بیان کرنا ہو، یا بڑے سے بڑا احسان بیان کرنا ہو، لیکن زیادہ تر چھوٹا، کہ چھوٹے سے چھوٹا احسان بیان کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے احسن. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے والد محترم سے اور اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا احسان کیا کہ جیل خانے سے مجھے چھٹکارا نصیب فرمایا. ہم لوگ جدا ہو گئے تھے تو ہم کو کیا کیا، واپس ملا دیا، سہج جو ہیں وہ کر دیا. اور پھر بھائی شرمندہ نہ ہو، اس لیے یہ کہا کہ یہ فعل کس کا تھا؟ شیطان کا تھا. اور میں اور آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، پھر اس سے بول چال بند ہو جاتی ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کا تذکرہ آئے گا تو کیا کہیں گے؟ ابھی سمجھ آ جائے، وہ یاد دلائیں گے، وہ یاد دلائیں گے اور اس کے بعد آگے اس کا تذکرہ کریں گے. لیکن یہ نبیوں سے سیکھنے کی چیز ہے کہ رات گئی بات گئی، جو ہو گیا سو ہو گیا. جب معاف کر دیا تو پھر دوبارہ اس کا تذکرہ نہ کرو. یہ ہماری کیا معافی ہوئی؟ اپنا یہ مسجد میں معاف کرنے جائیں بڑھ جنے پچھا گائی ہے، یہ کوئی معافی ہوئی؟ معاف کرو تو پھر ختم. جیسے فون کے اندر موبائل میں ایک ڈیلیٹ کا آپشن ہے ہمیشہ کے لیے، وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، دوبارہ لانا چاہے آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہاں بعض لوگوں کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ریسائکلنگ بن میں ہوتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ چلو لے لو، ریسائکلنگ بن جو ہے اس میں تھا، اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا، پھر وہ چیز آ سکتی ہے، مل سکتی ہے، پھر وہ چیز نہیں مل سکتی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب معاف کرو تو ایسا معاف کرو کہ پھر دوبارہ اس کا تذکرہ سعد اللہ صاحب زبان پر نہیں آنا چاہیے. یہ جو ہے وہ معافی ہے.
تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں والدین بھی موجود ہیں. کیا ہے پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ والدین کہیں گے یا ابوین کہیں گے. اللہ اکبر، قرآن ہے. ایک بات اور یاد آ گئی، مفسرین نے یہ لکھا کہ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے یعنی سلیکشن، ایک ایک الفاظ کا سلیکشن اتنا زبردست اور اتنا بہترین ہے کہ کوئی انسان اس پہ قادر ہو ہی نہیں سکتا سوائے خدائے پاک کی ذات کی. عربی زبان ہے، ہم تو کہتے ہیں ماں باپ ہیں. عربی زبان میں اگر سگے ماں باپ ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے والدین. سگے ماں باپ، ماں باپ بھی، ماں بھی سگی، باپ بھی سگا. اسٹیپ فادر اسٹیپ مدر نہیں، سوتیلا باپ سوتیلی ماں نہیں، دونوں سگے ہو تو اس کے لیے قرآن کریم لفظ استعمال کرتا ہے والدین. آپ چوتھا پارہ سورہ نساء جس میں میراث کا تذکرہ ہے، پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، اس میں دیکھ لیجئے. اچھا، قرآن کریم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، خواب کیا دیکھا کہ چاند اور سورج میرے آگے کیا ہے؟ سجدہ ریز ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سورہ یوسف میں شروع ہی میں ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے وہ بھی، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. قرآن نے یہ کہا. اچھا، دوسرے مقام پر سورہ یوسف میں 13واں پارہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. قرآن نے یہاں یہ نہیں فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، والدین یہ نہیں کہا. کیوں؟ یہ نزاکت، یہ لطافت، یہ عربی زبان جو مالا مال ہے. فرمایا کہ والدین اس وقت کہا جاتا ہے، اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ماں بھی سگی ہو، باپ بھی سگا ہو. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے دوسرے، ان میں 10 بھائیوں کی والدہ کیا تھی؟ الگ تھی. کہتے ہیں کہ ان کی خالہ تھی. اور ایک اور بھائی ہے جن کا نام ہے بنیامین. تو بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے والد بھی ایک اور ماں بھی ایک، والدہ بھی ایک. اس لیے قرآن نے یہاں والدین نہیں کہا، قرآن نے یہاں ابوئی کہا. ابوئی. خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ہو گیا اب میرا، تو 4 آپ کو باتیں بتانی تھی، آج 2 پر اکتفا کرتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا احسان وہ ہو تو قرآن کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ احسن. کیا لفظ؟ احسن. کہ اللہ تعالیٰ، اور بڑے سے بڑے کے لیے بھی، لیکن زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے. میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں. اب درمیان میں 2 اور الفاظ ہیں، وہ میں ابھی چھوڑتا ہوں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. اب ڈائریکٹ چلے آتے ہیں جو مین ہے. من عربی زبان میں مننا، میم نون تو تشدید کے ساتھ مننا کہتے ہیں احسان کرنے کو. لیکن کون سا احسان؟ بڑا احسان. کون سا؟ بڑا احسان ہو جب. اور دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی کہ بھاری احسان جس کا اٹھانا وہ بھی کیا ہو جائے، ہاشم بھائی، مشکل ہو جائے. بھاری احسان، اس کے لیے جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا اور عربی زبان میں آتا ہے ابھی سمجھ چچا، اور وہ ہے مننا. کہ کیسا احسان ہے سعد اللہ صاحب؟ بھاری احسان جو اٹھایا نہ جا سکے، یا یوں کہہ لیجئے جس کا شکریہ ادا نہ کیا جا سکے. ہم کہتے ہیں نا، جب ہماری نظر میں انسان ہے، انسان کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کر دیا، تو ہم کیا بولتے ہیں ایسے موقع پر کہ میں تمہارو شکریہ کیا الفاظ میں ادا کروں. بولتے ہیں نا،
کہ میں تمہارا شکریہ کون سے الفاظ سے ادا کروں کہ تم نے وہ مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، ان کی بعثت فرما کر، ان کو تمہارا نبی بنا کر میں نے تم پر ایسا احسان کیا ہے، زمین آسمان تم ایک کر دو لیکن تم میری اس عظیم نعمت کا احسان ادا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ احسان اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، وہ احسان ایسا ہے اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اور معنی مننا عربی زبان میں اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی پر احسان جتلانا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سعید بھائی احسان ہم پہ جتلا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں کو تعلیم دی کسی پر احسان کرو تو احسان کر کے جتلاؤ مت، اس کو گاؤ مت۔ ہم تو احسان کرتے ہیں، آپ اکھا گام نے ہمرا ہے، ہاں احسان کر کے جتلانا ایسا ہے جیسا تھوک کر چاٹ لینا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ تھوکا اور تھوک کر واپس اس کو کیا کر لیا، چاٹ لیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی کہ کسی پر احسان کر کے پھر اس کو کیا کیا جائے، جتلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جتلا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں مانا کہ احسان جتلایا۔ میں نے کہا نا کچھ دیر پہلے کسی نعمت کے تعلق سے اللہ نے احسان جتلایا ہے، شبیر چچا احساس دلایا ہے، تذکرہ کیا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو وہاں پر نہ لفظ فضل بیان کرتا ہے، نہ لفظ احسن بیان کرتا ہے، نہ لفظ انعم بیان کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت لفظ من بیان کرتے ہیں۔ وہ آیت سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ بڑا جو احسان اللہ نے ہم پر کیا اس کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں تھے، تم جو راہ راست پر آئے اور تم نے میرا معبود ہونا جو پہچانا، اللہ اللہ ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ فلاں چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ فلاں عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ تو بہرحال اکبر الہ آبادی کی اس ربائی پر جو ہیں وہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا احسان ہے ہم پر اللہ کا، اور کیسی کایا انسانوں کی پلٹ دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جس کو قرآن نے تعبیر کیا تو اکبر الہ آبادی نے اس کی تعبیر یوں کی، درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، دل کو بینا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد